बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 29 जुलाई साल 2022 और आज जुमे का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का जी स्पेशल एपिसोड जो कि आपकी फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। मैसेजेस शुरू करने लगो। आमिर मुस्तफ़ा, आपके मैसेज का शुक्रिया। कुछ अर्सा पहले तक पेट्रोल महंगा हो गया था और डॉलर सस्ता था, तो इन्होंने पूछा कि डॉलर ऊपर जाएगा या रुपया नीचे आएगा, तो डॉलर ऊपर चला गया, वो पेट्रोल से इस वक्त ऊपर है। अच्छा जी, नेक्स्ट मैसेज मेरे पास मौजूद है मनीष का इंडिया से। आपने दो बातें की कि दादाजी इंडिया में सोलर का फ़ायदा इसलिए नहीं है कि इंडिया में बिजली बहुत सस्ती है, और दूसरी बात ये कही, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपकी एक प्रेडिक्शन ने मेरे एक जानने वाले को जानकार लिखा, इन्होंने उसकी ज़िंदगी बचा ली। आपने बिटकॉइन का कहा था तो उसने बिटकॉइन उस मौके पे बेच दिया, बाद में जो बिटकॉइन नीचे आया उसका फ़र्क, ये तो मेरे से सिफरे नहीं गिने जा रहे कितने सिफरों का फ़ायदा हुआ है उसको, बहुत ज़्यादा सिफर है दादाजी। और आपको पता है कि कल सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है अमेरिका का, उसने अपना जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है उसको नोटिस किया है कि जनाब आप बिटकॉइन की कोट कैसे कर रहे हैं उसको, आप कैसे इसको रजिस्टर कर सकते हैं, इसकी प्राइसिंग को कोट कर सकते हैं, आओ ना ज़रा इधर। तो वो कल एक झटका लगा हुआ था उसमें भी उन्हें। तो ये भी एक ख़बर नोट कर लीजिए कि जो है वो अब जो दुनिया भर के अंदर अफरात ज़र का दौरा है ना भाई, उसकी एक वजह ये भी है कि इस तरह के जितने भी जाली इंस्ट्रूमेंट थे उनमें से पैसा निकल के एक रियल इकॉनमी के अंदर आ रहा है। ये भी तो एक रीज़न है। जी जी बिल्कुल एक रीज़न है। ये अरबों डॉलर जो है, करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर निकल के उन इकोनॉमीज़ के अंदर आ रहे हैं। और हमारा तो हम तो मैं वो कहना नहीं चाह रहा, हम तो मेरे मतलब स्मॉल फिश हैं। हमारा क्या है, असल तो पैसा उनका है ना भैया, ठीक है ना। तो वो निकाल के उसे रियल इकोनॉमी में डालें, स्टॉक में डालें, प्रॉपर्टी में डालें, ट्रेड में डालेंगे, अफरात ज़र बढ़ेगा, मोनोपोलीज़ का ख़तरा पैदा होगा मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, और वो हो रहा है। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट मैसेज शेर खान का, बड़ा लंबा चौड़ा आपने मैसेज लिखा। पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में हमने मुख्तलिफ हुक्मरानों और निज़ामों का आजमाया, जमहूरियत भी आमरीत भी। हर दफ़ा एक नया चेहरा दिखा के नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है, कुछ नहीं मिला। हम इस कुएं से बाहर क्यों नहीं निकलते? इसका इकॉनमी से कोई ताल्लुक है ताल्लुक, निज़ाम ही तो इकॉनमी चलाता है। नहीं, आपको ये कहें कि जनाब कभी यहाँ पे सोशलिज्म लाने की कोशिश हुई है, कहीं यहाँ पे जिसके नतीजे में भुट्टो साहब ने नेशनल लिया था, कहीं यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश हुई है, तो हम अभी तक किसी सही निज़ाम पे पहुँच क्यों नहीं पाए हैं? आपको ये सवाल पूछना चाहिए इकनॉमिक निज़ाम के ऊपर, क्योंकि दादा पोता शो पॉलिटिकल इकॉनमी का सवाल है। तो हम इसलिए नहीं पहुँच पाए कि जो हमारा तबका अशराफिया है, जो 2 या 3% तबका है, उसका मफाद है कि मामला जो है इसको चिड़ड़कूं रखा जाए। ठीक है, चिड़ड़कूं। अब चिड़ड़कूं क्या है? मिसाल हमने अपनी बड़ी बूढ़ियों से सुनी हुई है कि वो एक ना जो कूं जो करती है ना, कुगी जिसको हम कहते हैं, फाख्ता, उसकी शादी हो गई चिड़े से। तो जो बच्चे पैदा हुए ना, तो वो ना तो कूं करते थे और ना ही वो चिड़ करते थे, वो चिड़ड़कूं। तो मेरा मतलब है कि ये जो निज़ाम है ये अजीबोगरीब किस्म उनको सूट करता है। ये चिड़ड़कूं निज़ाम जो है हमारे उस तबका अशराफिया को सूट करता है, उन्हें बेयकीनी सूट करती है, और उसी में से वो कमाई करते हैं। भले वो स्टॉक मार्केट हो, भले प्रॉपर्टी हो। ठीक है, मलक रियाज इस मुल्क के अंदर अपने बैरिया टाउन का एक सेक्टर अनाउंस करता है, 20,000 प्लॉट होते हैं, 2 लाख फाइलें बेच देते हैं। आप 2 लाख फाइलें ख़रीद लेते हैं, फिर उसकी किस्तें देना शुरू करते हैं, फिर किस्तें भी मुकम्मल हो जाती है। साथ में एक दूसरे से कहते हैं यार ज़मीन तो उन्हें ख़रीदी कोई नहीं, यार ये सेक्टर उसने कहाँ लॉन्च करना है, वो ज़मीन तो इसके पास है। साथ में आपस में बातें करते रहते हैं। फिर वो एक खबर चलवाता है। खबर क्या होती है कि जनाब चौधरी परवेज़ लाई ने बैरिया टाउन के ऊपर छापा मार दिया, अपना शहबाज शरीफ ने बैरिया टाउन के रास्ता बंद कर दिया।
جب یہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ جیسے لوگوں کو پراپرٹی ڈیلر کہتا ہے پائن جو نکل جاؤ ہے کوئی نہیں گا. تو وہ جو آپ نے فائل خریدی ہوتی ہے 20 لاکھ روپے کی, وہ اب 4 لاکھ روپے میں بیریا ٹاؤن کو ہی واپس دے کے وہاں سے دوڑ لگا جاتے ہیں. تو بیسیکلی وہ ایک سویلر ہے نا, لٹیرا ہے, ٹھگ ہے, دھوکے باز ہے. تو وہ 16 لاکھ روپے آپ سے کماتا ہے اور باقی بچ جاتے ہیں 20,000 جن کو, یا 10,000 جتنے اس کے پاس فائل ہوتے ہیں ان کو وہ لاٹ کر دیتا ہے. اگر پھر بھی کچھ ڈھیٹ بنے رہے ہیں لوگ, جیسا کہ بنے رہے ہیں ریسنٹ پاسٹ کے اندر, اس کو کہتا ہے جی اس سیکٹر میں تو ہمارے پاس آپ کے لیے پلاٹ نہیں ہے, آپ کراچی والے بیریا ٹاؤن میں لے لیں. ٹھیک ہے نا, ماما دینا ہی تو پنڈی والے بیریا ٹاؤن چ دے نا جہاں زیادہ اسٹیبلش ہے. نہیں جی آپ ایسا کریں کہ آپ گجرانوالے بیریا ٹاؤن میں لے لیں, آپ سیالکوٹ میں جہاں کوئی اور, یہاں پہ تو ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بھی چونکہ ان اکاؤنٹڈ فار پیسے جو حرام کے ہوتے ہیں وہ لگائے ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار چلو کچھ تو کاٹ لا. 20 لاکھ والا جو پلاٹ آپ کو 20 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کے عوض آپ کو جو ملتا ہے, وہ اگر 50% گین دے جاتا ہے 10 سال کے بعد, آپ لوڈیاں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ چلو جناب ایک تو پیسے لیگلائز ہو گئے. ٹھیک ہے, اب جو پوچھے گا کہیں گے میرا پلاٹ تھا میں نے وہ بیچا, اور دوسرا جو ہے وہ میرا مطلب ہے کہ چلو. تو یہ ہے جی اس اکانومی کا ایک میں نے آپ کو چھوٹا سا انٹروڈکشن کروایا. منوپلیز الگ ہے, ٹھیک ہے نا, منوپلائز اکانومی ہے. اور حکومت جو بھی آتی ہے وہ بھلے ڈکٹیٹرشپ ہو, بھلے ہائیبرڈ نظام ہو, اور بھلے وہ جمہوریت ہو, وہ بیچاری کمپرومائز ہوتی ہے, اپنے سروائیول کی ہی جنگ لڑتی رہتی ہے. یہاں پہ ڈکٹیٹر جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنے ساتھیوں سے بلیک میل ہوتے ہیں اور اپنے سروائیول کی جنگ لڑتے رہتے ہیں, اور وہ باقی کہہ رہے ہیں ماما اگے لگ, مارشل لا لایا سی نا ہوں مشرف اگے لگ. ٹھیک ہے نا جی. نیکسٹ میسج پڑھوں. ثاقب سلیم کہتے ہیں جس ہائپر انفلیشن کے دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں پلس خزانہ بھی خالی ہو رہا ہے, تو کیا یہ بہتر نہیں کہ چینی گھی اور چند ضروری اشیاء کو شامل کر کے راشن سسٹم رائج کر دیا جائے اور عوام کو بھوکا راتوں رات نہیں ہو سکتا جی, ہونا چاہیے, لیکن یہ وہاں پہ ہو سکتا ہے جہاں پہ قومیں خطرہ آنے سے پہلے تیاریاں کرتی ہیں. ٹھیک ہے, یا قوموں کے اندر زندہ افراد شامل ہوتے ہیں. یوکرین میں جنگ ہوئی, ہنگری یوکرین کا مخالف تھا, روس کا حامی تھا. آج بھی یورپین یونین میں روس کو واحد ووٹ جو پڑا ہے وہ ہنگری کا ہے. یہ تھی ان کی حکومت کی پالیسی. میں عرض کرنے لگا ہوں, زندہ قوموں کا بتانے لگا ہوں. ہنگری کے لوگوں نے اپنی گاڑیاں لیں, یوکرین کے بارڈر پہ پہنچ گئے. وہاں پہ جو یوکرینی آ رہے تھے ان کو وہ فردن فوردن پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس رہنے کی جگہ ہے؟ نہیں ہے تو میرے گھر میں 2 کمرے ہیں, ایک کمرہ آپ کے لیے حاضر ہے 1 ہفتے کے لیے. 1 ہفتے بعد آپ جہاں پہ جانا چاہیں گے میں آپ کو چھوڑ آؤں گا. یہی حال رومینیا کے اندر ہوا ہے, یہی حال پولینڈ کے اندر ہوا ہے. انہوں نے عالمی مدد کا انتظار نہیں کیا, اپنی حکومتوں کی پالیسی بھی نہیں دیکھی, وہ خود کود پڑی وہاں کی عوام. اور آپ کو ہنگری کے لوگ جو ہیں اس طرح کے خیموں میں تڑے ہوئے نظر نہیں آتے جس طرح کہ ہم نے افغانستان کے مہاجرین جو تھے یا کشمیری مہاجرین جو تھے وہ خیموں میں تاڑ کے ان کی تصویریں کھینچ کے ہم عالمی دنیا کو بیچتے تھے اور ان سے پیسے پکڑتے تھے. انہوں نے نہیں کیا. امداد آئی ہے, بہت زیادہ آئی ہوگی, لیکن بعد میں آئی ہے, پہلے وہاں کی عوام اٹھ پڑی. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ پیرلل یہ بھی بات ہے کہ ہنگری کے کیپٹل میں بداپیسٹ کے اندر رومینیا کے ملکہ سرحدوں کے اندر جو شہر آئے وہاں پہ کرایہ ڈبل ہو گیا, روزمرہ اشیاء کی قیمتیں ڈبل ہو گئی. اگر 1 لیٹر $1 کا مل رہا تھا تو وہ یوکرین جنگ کے باعث, دودھ کی بات کر رہا ہوں, $2 کا ہو گیا. ہم نے کوئی احتجاج نہیں دیکھا اس کے اوپر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ایک نیچرل عمل ہے, وہ اس کے اوپر ہوا ہے. اب ذرا اسی پیرامیٹر پہ ہمیں دیکھ لیجئے. افغان مہاجرین آئے, ان کے لیے خیمے درکار تھے. شیخ نور الدین نے کپڑے کا وزن کم کر دیا جو افغان مہاجرین کے لیے خیمہ وہ بنا رہا تھا. یہ ملتان روڈ کے اوپر دکان تھی ان کی فیکٹری.
اور پاکستان کے اندر جو 1-2 خیمہ بنانے والی فیکٹریاں تھیں ان میں سے ایک تھی. ایک ادھر جانی سپلائی افغان مہاجرین جانی ہے, اوے کٹ مٹائی ادھر لائیں بھائی, اس نے کپڑے کی مٹائی کم کر دی جو ایکسپورٹ کوالٹی وہ بنا رہا تھا. میری بےمانی بجائے اس کے کہ شیخ نور الدین کہتا کہ یار یہ 1.5 لاکھ خیمہ جو ہے یہ پڑا ہوا تھا ویئر ہاؤس میں, یہ اٹھا کے ان کو دے دو, ٹھیک ہے. اس کی بجائے اس نے جو ان کو بنا کے دیا نیا, اس کے اندر کپڑا ناقص لگا دیا یا کم کوالٹی کا لگا دیا. ہم تو یہ کرنے کے لیے بھاگتے ہیں. جی ٹھیک ہے, نیکسٹ میسج پہ چلو. تو اس لیے قوموں کے اجتماعی رویے اور قوموں کے جو اجتماعی مزاج ہوتے ہیں وہ بھی میٹر کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ونڈو کھول دینی چاہیے تھی سبسڈائز پرائسز کی. یس, کھولنی چاہیے تھی, لیکن جو حکومت کے اوپر مسلط مافیا ہے, ٹھیک ہے نا بھائی, اگر اس نے نارمل ڈیز کے اندر آٹے میں دیہڑی لگائی ہے, گھی میں دیہڑی لگائی ہے, گندم میں دیہڑی لگائی ہے, چینی میں دیہڑی لگائی ہے, تو وہ کرائسس کے دنوں میں آپ کو بخش دے. ماشاءاللہ, آپ کی عقل کے میں صدقے جاؤں, قربان جاؤں آپ کے. پھر آپ کہتے ہیں کہ دادا یعنی بےزتی بڑی کار دیں, ٹھیک ہے نا, میں آپ کے قربان نہ جاؤں. پھر یہ مطلب یا تو مجھے کو چاہیے کہ نیا دماغ فٹ کروا لوں میں, یا آپ کو میرا مطلب اس طرح کی کوشش کرنے کی کوشش کریں. اور جنہوں نے نارمل حالات میں چلتی ہوئی اکانومی میں آٹے کا بحران پیدا کیا, گندم کا بحران گندم سمگلنگ کروا کے اس کے بعد امپورٹ کروائی, دوائیوں کی قیمت 800% تک اضافہ کر دی. آپ چاہتے ہیں کہ جب بحران پیدا ہو جائے اور اس وقت یہ اپرچونٹی ان کو آفر ہو رہی ہو اور وہ معاف کر دیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آگے چلو. جی نیکسٹ میسج ارشد امین کا, کہتے ہیں دادا جی میری ایک الجھن ہے. پہلی بات یہ بتائیے کہ وہ کون سی بیماری ہے جو اس حکومت کو اپنا مذاق خود بنوانے پہ مجبور کر رہی ہے. پیٹرول کی قیمتوں میں ہر کچھ دن بعد اضافہ کیا جاتا ہے اور بڑے فخر سے پریس کانفرنس میں بتایا جاتا ہے. تیسری بات, جب ان لوگوں کو موجودہ حکومت کو تمام صورتحال کا پتہ تھا تو حکومت لینے کی ضرورت کیا تھی, اور IMF سے معاہدہ پبلک کر کے عوام کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا, اور اپنے بڑے مسائل کا نشاندہی کی میں اکانومی. بات یہ ہے کہ IMF عمران خان کو نہیں دے رہا تھا ایگریمنٹ, تو سر جی کا 10 سالہ پروجیکٹ جو تھا وہ تو نہیں رک سکتا تھا نا. تو پھر انہوں نے نون لیگ کو بذریعہ زرداری گلنی باتی لگایا, ٹھیک ہے. نون لیگ براہ راست, نون لیگ کا مطلب نواز شریف براہ راست بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, تو زرداری صاحب نے پھر کہا کہ نہیں میں نے بات کر لیا, وہ یہ کریں گے وہ کریں گے. نواز شریف صاحب زرداری صاحب کی باتوں میں آ گئے. زرداری صاحب کا تو کچھ سٹیک نہیں تھا نا, وہ تو اگلے سیٹ اپ میں بھی سندھ حکومت کے مالک ہوں گے, ٹھیک ہے. کوئی پتہ نہیں, بلاول جو ہے اس کو کہا جائے کہ وہ وزیر خارجہ کے طور پہ کنٹینیو کرے, اور وہ کر بھی لے دے کے انہوں نے IMF سے پیکج اپروو کروا لیا. نواز شریف کو اپنے ووٹرز کے سامنے بےعزت بھی کروا دیا اور متزلزل کر دیا کہ پتہ نہیں اب نواز شریف کی وہ مقبولیت رہی ہے کہ نہیں رہی. اس کے کور کے اندر وہ ماریں گے 80 لاکھ غیر ملکی ووٹر کا کھانچا, اور نواز لیگ 17 سیٹوں پہ آ جائے گی انشاءاللہ, جو صورتحال سچویشن بن رہی ہے. یہ ایک پلان کا حصہ تھا. اس پلان کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا پروپیگنڈا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس وقت ایک ادارے کے ریٹائر ملازمین, ایک محکمے کے, اور PTI کے جو اسپانسر ہیں وہ سارے غیر ملکی میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ انویسٹمنٹ کو ایم ہی تو نہیں نہ کر رہے. تو جب پاکستان کا ڈیفالٹ ڈکلیئر ہوگا تو انہوں نے ایسٹس کی نشاندہی کر لی ہوئی ہے کہ کس پہ انہوں نے قبضہ کرنا اور کس وجہ سے کرنا. سمپل از دیٹ, ٹھیک ہے. تو یہ ایک نیکڈ لوٹ مار ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہی, مجھے نظر آئی جو اتنی کہ میں نے بتا دی. اللہ کرے میری آبزرویشن غلط ہو, لیکن مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے. ڈن جی. نیکسٹ میسج اسامہ شیخ کا. یہ سوال بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ IMF کی تمام کنڈیشنز تو پوری ہو گئی ہیں, اب روپیہ اسٹیبل ہو پائے گا یا نہیں, اور اگر نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ کہہ تو دیا ہے یار اس نے, میرا خیال اب تک کہ اگلے اس ہفتے میں شروع ہو جائے گا, اگلے ہفتے سے 1 ہفتہ اور لگے گا, اسٹیبل ہو جائے گا. فنانس منسٹر نے کہا انفلوز ہمارے بڑھ جائیں گے. جی اچھا جی. اماد آصف کہتے ہیں دادا جی کیا یہ ممکن ہے کہ حکومت روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پہ اپنے ملک واپس لے جانے والے پیسے پر بہت زیادہ ٹیکس لگا دے اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کو ٹیکس فری کر دے؟ دیکھیے اس کے لیے گیسٹ ہم نے سوورن گارنٹیاں آفر کی ہوئی ہیں, اور اس کی باقاعدہ لیجسلیشن ہوئی تھی قومی اسمبلی کے اندر, اور اس کے اندر جن لوگوں کا پیسہ ہے
اس کا اندازہ آپ اس سے کر لیں کہ حکومت لینے سے پہلے مسلم لیگ نون کو بتا دیا گیا تھا کہ اس کی طرف آپ نے دیکھنا بھی نہیں ہے. سمجھ لگ گئی نا جتنا پیسہ ہے گا جی ٹھیک ہے نا. تو پھر بس ٹھیک ہے, انہیں کا پیٹ بھرتے بھرتے ملک کی حالت کو پہنچ گیا. ٹھیک, بس کرنا آگے چل پڑا کرنا. اوکے, میں نے کہا شاید آپ ابھی بھی بات کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ آپ کے میسیج کا. علی رضا کہتے ہیں اچھا جی اچھا اوکے, یہ اسکالرشپس کی بات ہے. علی رضا کا میسیج اسکالرشپس کے حوالے سے. مزید انہوں نے یہ کہا کہ دادا جی رشین سٹیزن جس کی کمپنی آذربائیجان میں ہو اس کو جرمن ایکسپورٹ کرنا کیا سیف رہے گا؟ اگر رشیا کے تھرو جرمنی میں بزنس کیا جائے تو کیا یہ ایک محفوظ؟ آذربائیجان سے ایکسپورٹ کرنا ہے. ہاں جی, آذر سے کرنا ہے. تو آذربائیجان سے ایکسپورٹ کریں ایل سی کھول کے, کیونکہ آج کل رشین کی ایل سی تو بند ہے نا, نہیں ویسٹرن بینک کھول رہے, جس طرح ہمارے آئل سیکٹر کی نہیں کھول رہے. جی, پابندیاں لگی ہوئی ہیں. کیوں بلا جی کیوں میں نے بتایا تھا ہیسکو ڈیفالٹ کر گیا ہوا نا. یس, تو پاکستان کا پورا بینکنگ سیکٹر نیگیٹو لسٹ پہ چلا گیا ہوا ہے. رائٹ. نیکسٹ میسج ٹیوانا کا ہے. کہتے ہیں بجٹ کے دوران یہ افواہ کہ بجٹ اسحاق ڈار بنا رہے ہیں, بعد میں اس کی تردید تصدیق چلتی رہی. کیا وجہ ہے کہ ڈار صاحب جو ہیں وہ اس حکومت کی مدد نہیں کر پا رہے؟ دیکھیے, ڈار صاحب مدد کر پا رہے ہیں یا انہیں مدد نہیں کرنے دی جا رہی, یہ تو سوالات کھلیں گے جب پی ایم ایل این اس حکومت سے باہر نکلے گی. ٹھیک ہے نا. اگر وہ اتنے مدد جوگے ہوتے تو واپس نہ آ جاتے. اگر انہیں واپس نہیں آنے دیا جا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت کمپرومائزڈ سیٹ اپ تھا نا پی ایم ایل این کے لیے. اس کے منہ کے اوپر کالک مل نہیں تھی جو مل دی گئی. جو میاں نواز شریف کی مقبولیت کا بت جو تھا وہ نہیں ٹوٹ رہا تھا, وہ پاش کر دیا گیا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اس کا مطلب ہے انہیں سیاست زیادہ بہتر آتی ہے. سیاست انہیں زیادہ بہتر آتی ہے. بھائی جان تسی 7 ججاں دی گل کرن ڈے ہو نا, تسی 2 جج مینوں دے دیو تو میرے نال سیاست کر کے وہاں. ہاں بات تو ٹھیک ہے, کمال طاقت نہیں. میرا مطلب امپائر مجھے دے دیں. جی, آپ 11 نہیں 11 کی دونوں ٹیمیں 22 دوسری طرف ہو جائیں, امپائر مجھے دے دیں اور میرے ساتھ مقابلہ کریں اکیلے کے ساتھ. نہیں کر سکتے. سمپل از دیٹ. آپ پاسبلٹیز کے اوپر کیلکولیشن کرتے ہیں نا, پیرامیٹرز طے ہوتے ہیں نا. جہاں پہ پیرامیٹر ہی نہ ہو لڑائی کے تو آپ کیا لڑائی کے لڑائی؟ کوئی بھی کچھ بھی نہیں. جی, محمد اجاز پوچھتے ہیں مارکیٹ کب تک ٹھیک ہوگی؟ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز تو پوری ہوگی. اسٹاک مارکیٹ اسٹاک مارکیٹ جو ہے, میں نے آپ سے پہلے دن عرض کر دیا تھا بھائیا, اب مجھے کھج چڑھنی شروع ہو. بس کھج نہیں کرنی. میں نے آپ سے کہا اور پھر اس کو کم از کم کوئی 8-10 مرتبہ دہرایا کہ میں نے 9 اپریل کو عرض کیا تھا کہ اب نومبر تک, اکتوبر نومبر تک اس مارکیٹ میں سٹیبلٹی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, اور جب ایک تقرری ہونی ہے اس کا اناؤنسمنٹ ہو جائے گی اکتوبر میں یا نومبر کے شروع میں, اور وہ صاحب جو ہیں وہ اپنے عہدے پہ براجمان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر مارکیٹ کے اندر سٹیبلٹی کا پروسیس شروع ہوگا. اب اس کے بعد اس موضوع کے اوپر کوئی سوال انٹرٹین نہیں کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے, میں بھی دھیان رکھوں گا. اچھا جی, نیکسٹ میسج وسیم عباس کا ہے. کہتے ہیں میری تعلیم ایف اے ہے, صحافی بننا چاہتا ہوں. ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ 5000 روپیہ دو, میں تمہیں ایک لوکل اخبار میں لگوا دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ کیا صحافی بننے کا یہی مستعمل طریقہ کار ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. یہ آپ جیسوں کے لیے ہے جنہیں صحافی بننے کا شوق ہوتا ہے اور تعلیم نہیں ہوتی. شوق نہیں, شوق. آپ کو صحافی بننے کا شوق ہے, اور تاکہ جب آپ کو کوئی موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے یا گاڑی پہ, آپ گاڑی پہ اتنا بڑا پریس لکھوا سکے. یار مجھے 33 سال ہو گئے صحافت کے اندر. ٹھیک ہے نا, آج تک کبھی اپنی گاڑی کے اوپر پریس نہیں لکھوایا. جب موٹر سائیکل تھی موٹر سائیکل پہ بھی نہیں لکھوایا. ٹھیک ہو گیا جی. آج تک اپنی گاڑی پہ پریس نہیں لکھوایا, نہ ہی لکھوانا ہے مستقبل کے اندر. کسی نے پوچھا تو اسے اپنا جرنلسٹک تعارف بھی نہیں کروایا. بزت ہوئے چنگے پلے. ٹھیک ہے, اور بعد میں اس نے مزید بزت کیا ہے. سر آپ نے اپنا تعارف کیوں نہیں کروایا؟ انہیں مزید بزت کی تھا. ٹھیک ہے نا, لیکن ہم نے نہیں کروایا. بہت سارے لوگوں کو یہ بہت بات انسپائر کرتی ہے کہ محلے کا ایس ایچ او جو ہے, میں کارڈ دکھا کے جا کے اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں.
آپ کو شاید علم میں نہیں ہے، جب سے ISPR نے اور نمبر 1 نے گند ڈالا ہے میڈیا کے اندر، اب میڈیا کا یہ بھرم بھی ختم ہو گیا ہے. جی بات بڑی کہہ گیا ہوں. اب میڈیا کا یہ بھرم ختم ہو گیا. پہلے تھا پولیس کو کوئی تھوڑا سا شرم یا ان کو ہدایات ہوتی تھی نمبر 1 کی طرف سے بھی اور پنڈی کی طرف سے بھی کہ صحافی اگر کوئی آیا تو اس کو، اب کوئی نہیں ہے. ہاں نرم ہاتھ رکھیں. اب وہ چنگا لیم بدے نے یار 350 شاید 250 مطلب بہرحال درجنوں میں کر رہے ہیں. 20 صحافی جو ہیں وہ بلوچستان میں قتل کر دیے گئے، فاٹا میں قتل کر دیے گئے ہیں پچھلے 10 سال میں. آپ کو کوئی خیال نہیں آیا؟ اور سب سے زیادہ غیر محفوظ جو ملک ہیں دنیا کے ٹاپ 3 ان میں پاکستان ہے صحافیوں کے لیے. سب سے خطرناک صحافی ملک ہے. کی اوسط عمر پاکستان کے اندر 48 سال ہے، جبکہ ویسے پاکستانیوں کی عمر 65-66 پہ چلی گئی ہے اوسط عمر 67 یعنی وہ تقریباً 18 سال کم جیتا ہے. ٹھیک ہے. اور نارملی اس کی ڈیتھ جو ہوتی ہے وہ غیر طبعی ہوتی ہے، ان-نیچرل ہوتی ہے، غیر طبعی ہوتی ہے. آپ کو ابھی بھی شرم نہیں آ رہی؟ آپ کو ابھی بھی خیال نہیں آ رہا ہو؟ اپنا دھیان کر، دماغ دا علاج کروا. کوئی ٹھیلا لگا لو، عزت سے روٹی کما لو. نہیں، آپ نے دماغ کا علاج کروا. یہ آپ صحافی بننا چاہتے ہیں، تعلیم آپ کے پاس پوری نہیں ہے اور یہ ملک صحافیوں کے لیے سب سے غیر محفوظ ہے. اوکھلی میں سر دینا ہے بھئی. ہم تو اب اس عمر میں اور کو کام کر نہیں سکتے. ویسے بھی ہم صحافت کہاں کر رہے ہیں؟ موجودہ دور کے مطابق ہم صحافت تو نہیں کر رہے. ہم صحافت تو نہیں کر رہے. اگر موجودہ صحافت جو جس طرح ہو رہی ہے، جس طرح گلے سکے تتر کر رہے ہیں، ہم تو وہ نہیں کر رہے. ہم نے سیکھا ہی نہیں وہ کام کرنا. ٹھیک ہے، ہم نہیں کر رہے. جو ان کا ہے وہی صحافی ہے اور وہی محفوظ ہے، اور اس کے ہی آگے پیچھے 8-8 10-10 گارڈ چلتے ہیں، اس کے ہی 4-4 ذاتی ڈالے چڑھتے ہیں، اس کے ہی 4-4 کنال کے گھر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ان کا نہیں ہے وہ صحافی نہیں ہے. ہاں ہو سکتا ہے آپ کو ان میں سے کوئی گود لے لے، پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر سکون ہے. پھر آپ کے لیے مطلب کہ آپ ارشاد پٹی ہوں، آپ کو جیو پہ بٹھایا جائے گا. آپ چودھری غلام حسین ہو، آپ کو ایئر وائی میں پرائم ٹائم پہ بٹھایا جائے گا. پھر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. بس ونڈ اپ کریں تاجی، ٹائم اوور ہو گیا، تھک گیا میں بھی. اس لیے نہ کریں. اس زندگی کے شارٹ کٹ ڈھونڈنا بند کر دیں. آپ کو ضرورت ہی کیوں پڑے کارڈ دکھانے کی؟ تھوڑی سی ٹارم کے لیے اتنی زیادہ رسک لے رہے ہو، جان خطرے میں ڈال رہے ہو صرف اس لیے کہ لڑکی مجھے مڑ کے دیکھے. ایک پہیے پہ موٹر سائیکل چلاتے ہو. یہ ایگزیکٹلی وہی رویہ ہے، ایگزیکٹلی وہی رویہ. صرف ایک لمحے کے لیے وہ بھلے دیکھ کے یہی کہے ایڈیٹ، اور پھر چلیے گر. ٹھیک ہے. اور تم گرے نا تو بیک بون ٹوٹنی ہے اور ساری عمر کے لیے معذور ہو پھر. اور واپسی کا دروازہ بھی بند. کچھ خدا کا خوف کرو. آپ اس دنیا میں آ گئے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی قیمتی چیز انسانی جان عطا کی ہے، اور تم اس کی اتنی بڑی نعمت کو اس طرح ٹکے ٹوکری کر رہے ہو. یار پہلے تو اللہ نے پھڑنا ہے نا تینوں، پھینٹ پینی چنگی فرشتیاں نے چترول کرنی ہے الٹا پا کے. ٹھیک ہے نا. کہ اللہ میاں نے ایڈی وڈی نعمت دیتی ہے تو توں ایک چولا ماردا پھردا رہیا اتنے دنیا دے وچ. ٹھیک ہے. اور توبہ کرو، کوئی پتہ نہیں چولا اس چترول کا آغاز دنیا میں ہو چکا ہو. جانتے بوجھتے خودکشی ضرور کرنی ہے. اس سے معافی مانگو اور یہ پریس کارڈ والا اس طرح کے چھوڑ دو. مجھے پتہ ہے میری اس گفتگو کا آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن میرا کام آواز لگانا ہے. ٹھیک ہے. کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا. ہائے میرے رب نے اپنے محبوب کو کہا تھا نا کہ آپ کا کام نہیں ہے ان کو سمجھانا، آپ کا کام صرف آواز لگانا ہے. ہم جب چاہیں گے ان کو ہدایت عطا کر دیں گے، ان کے دلوں کو موڑ دیں گے.
اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا. آمین دادا جی، بہت شکریہ. ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.